अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी का हर दिन पहले से अच्छा, पहले से बेहतर दिखाए। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको भी आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह किसी को अपने सिवा कभी ता क़यामत किसी का मोहताज ना करे। इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, सेहत ईमान वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह आपको अपने माल, जान, औलाद, शौहर, बहन भाई, वालिदैन सबकी अच्छी ख़बरें सुनाए। अल्लाह हमारे बीमारों को अपने हबीब के सदके शिफाए कामला और आजला अता करे। उसको कुछ भी मुश्किल नहीं, आप यकीन करें वो मौजज़े कर लेता है। अगर वो मछली के पेट से यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिनों के बाद निकाल सकता है और वो भी मछली किनारे पे आए और निकाल जाए, और वो अल्लाह वहाँ पे कद्दू की बेल उगा दे और बकरी आए और दूध पिला दे। और अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो मंजनीक से फेंका आग के अंदर, जो आसमान तक शोले जा रहे थे, अगर उसको अंदर गुलो गुलजार बना दिया, जब अल्लाह ने कहा या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा सलामती के साथ मेरे इब्राहीम के लिए, मेरे खलीलुल्लाह के लिए। तो अल्लाह को क्या मुश्किल है? हम जितने भी गुनाहगार हैं वो हमें तो अल्लाह ने दिखाया है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को साल के बाद अपने वालिद से मिला दे सही सलामत, अगर नूह अलैहिस्सलाम को उस बेड़े में पार लगा दे, इतना उसको बचा ले, उस वक्त जब बारिश ही नहीं होती थी उसको बता दिया कि बेड़ा बनाने लग जाओ, इतना लंबा हो, इतना चौड़ा हो, इतना ऊंचा हो। वो मुसब्बिबुल असबाब है। कमी हमारे अंदर यकीन की है। आप यकीन करें, अगर हमारा यकीन ऐसे हो जाए जितना कि मेरा अल्लाह बड़ा है ना, तो फिर कोई काम हमारे लिए मुश्किल है। कमज़ोरी जो है वो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर यकीन की कमी है, जिसलिए हमारा काम या तो डिले होता है या नहीं होता है, उसमें हमारी कमज़ोरी है। अल्लाह ताला का कुछ नहीं, अल्लाह तो मेहरबान है। वो तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो चाहे कर देने वाला। वो तो अल्लाह उस्समद है, यानी जिसके काम को कोई रोक नहीं सकता। तो फिर उसके ऊपर कोई पाबंदी है? उसको कोई मुश्किल है अपने लोगों की बात मानना? नहीं, वो तो मेहरबान है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फ़यकून। मेरे रब की तो शान है कि वो जब हुक्म दिया कि हो जाए, जब वो हुक्म देता है हो जा, तो वो काम हो जाता है उसकी मर्ज़ी से, उसकी रहमत से। तो उस पर उतना भरोसा रखे जितना वो बड़ा है। आज जो हमारे टॉपिक है ना, वो दो चीज़ों पे होगा। एक तो ये कि बड़ी उम्र में पहुंचने पर हम अपने दिमाग, अपने हिसाब को किस तरह वहाँ तक पहुँचने तक, यानी जवानी से बुढ़ापे, नकम्मी उम्र तक पहुँचने तक हम अपने असाब को किस तरह अल्लाह की रहमत से बिल्कुल सेट रख सकते हैं। और एक होगा कि जिस पे आपने किससे बात मनवानी है, काम कराना है। बहुत लड़कियों के फ़ोन आते हैं, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारा काम है, फंसा हुआ है, जिस बंदा तक फंसा हुआ है वो करने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आप वो पढ़े अल्लाह का कलाम और वो मान जाए। और ये जो हम दम दरूद कराते फिरते, इससे दम दरूद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ने के लिए दुआएं बता दी ना, वही दम है। अगर वालिदैन अपने बच्चों के लिए और बच्चे अपने वालिदैन के लिए को देखकर वो पढ़े तो वो कभी बीमार नहीं होते इंशाअल्लाह। आप मेरी बात को सही सोचा करें। मैं ना तो कहीं, मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, ना कोई मुझसे कुछ ले रहा है, ना मैं किसी से कुछ किसी लालच में हूँ। नेवर नेवर, अल्लाह के सिवा। तो मैं वो बात बताती हूँ जिससे अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा हो और मेरे लिए, मेरे ऐबों से भरी के लिए बख्शने का बंदोबस्त अल्लाह फरमा दे। बस ये मेरी ख्वाहिश होती है, जिसलिए
میں آپ کو وہ بتاتی ہوں جو کہ مجھے پتا ہے کہ جو میں پڑھتی ہوں یا میں کرتی ہوں. ورنہ لوگ جو مرضی پڑھیں، آپ ان سے پوچھیں کیا پڑھ رہے، وہ کہتے کچھ نہیں، کچھ نہیں، کوئی خاص چیز جس سے آپ کی دعائیں قبول. وہ کہتے نہیں ہمیں نہیں پتا. ان کو پتا ہوتا ہے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں بتانا چاہتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مشک کی بھری ہوئی بوری ہو اور اوپر سے اس کا منہ باندھا ہوا اور وہ کھولے ہی نہ، تو اس کا کیا فائدہ؟ خوشبو تو کسی کو آئے ہی نہیں نا، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ وہ یہ ہے، وہ علم، وہ عقل، وہ سمجھ، یہ ہے. تو چلیں میں پہلے تو آپ سے کوئی 2-4 ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں نا، وہ کر لیں. آپ دیکھیں اللہ کا شکر جو ہے نا وہ بہت ادا کیا کریں. یہ نہ کہا کریں مجھے دعا کرتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے، 5 ہفتے ہو گئے، ابھی تک کام نہیں، اب کیا کروں، کوئی نیا سبق بتا دیں. یہ سوچا کریں اے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ کہ اگر میری دعا میرے کہنے پہ فٹافٹ پوری نہیں ہوئی تو کم از کم جو مجھ سے غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں اس پر بھی تو نے فوری طور پر مجھے پکڑ نہیں میری کی. یہ سوچا کریں اگر وہ فوری طور پر پکڑنے والا ہو تو ہم میں سے کوئی نہ بچے. کوئی بے عیب نہیں ہے سوائے جس کو اللہ نے خود سنبھال لیا. اللہ نے کہا نا یوسف علیہ السلام کے لیے کہ جب زلیخا نے کہا آؤ آؤ تو یوسف بھی زلیخا کی طرف بڑھتا اگر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آ کے ان کو روک نہ لیتا. تو انسانی نیچر میں شیطانیت اور نیکی اور بھلائی اور برائی سب کچھ ہے. اسی لیے تو وہ انسان ہے، ورنہ وہ فرشتہ ہوتا، کیونکہ اس کے اندر نفس ہے. تو اپنی دعا کو دل لگا کے مانگا کرے، کشتیاں جلا کے مانگا کرے، آج پوری ہوئی کہ ابھی ہوئی کہ ابھی ہوئی کہ ابھی. یہ آپ میری بات یاد رکھیں. 1 نمبر 2، سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال ہوتی ہے. جب ہم سر جھکاتے ہیں سجدے میں اس کی بیوٹی کا کوئی اینڈ نہیں ہے. دیکھیں سجدہ زمین پر دیا جاتا ہے اور دعا آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہے. میں غلط کہہ رہی ہوں یہ ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ تو خوب اللہ کے آگے سر جھکایا کرے اور دعائیں مانگا کرے. وہ بڑا ہی مہربان ہے اور بہت قبول فرمانے والا ہے اور بہت معافی دینے والا ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. صرف اللہ ہے. ہم تو کسی کی ایک غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور مرتے دم تک ہمیں نہیں بھولتی، اور پھر جتنی دفعہ ہم دہراتے ہیں اس میں 1-2 بات اور شامل ہو جاتی ہے، 1-2 لفظ اور شامل ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ وہ لسی اور لڑائی جتنا مرضی بڑھا لو، اس کو پتہ چلی اس نے 4 لفظ کیے آگے کی، اس نے 10 لفظ جمع کیے آگے کی، تو وہ بتنگڑ بن گیا. یہی تو فرق ہے نا انسان میں اور اللہ میں. خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی ہی بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. جسے پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اونچی نیچی باتیں ہوتی رہتی ہیں رشتہ داروں میں، منافقت، سیاست چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہے ہر امیر غریب ان پڑھ پڑھے ہوئے سب میں. پھر ان کو برداشت کرنا یہی زندگی ہے. اس پہ سن کے غصہ تو آتا ہے انسان کو جب پتہ چلے، بہت زیادہ. 2-4 دن تو وہ ٹینشن میں نہیں سو سکے گا، لیکن اگر آپ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس بہت بڑا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 2 واقعات اس سے پہلے کہ ہم اپنے بات کی طرف جائیں. ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ فلانے دن میرے دربار میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ جو چیز مانگے گا اس کو عطا کر دی جائے. اب لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا، باتیں کرنی شروع کر دی. کوئی کہے کہ میں تو جاؤں گا یا جاؤں گی تو سب سے پہلے جو ہے نا ہیرے جوہرات اس کو لوں گی. کسی نے کہا میں تو سونے پہ ہاتھ رکھ لوں گا. کسی نے کہا میں تو ڈائمنڈ کو پکڑ لوں گا. کسی نے کہا میں باغات زمینیں وہ سنبھال لوں. کسی نے کہا میں قیمتی ترین گھوڑے اور اونٹ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں بڑی طاقت والی وہ ساری سنبھال لوں گا، اور جو بہت بڑی زمین جو کہ زرخیز ہو اس کو سنبھال. غرض کے جتنی باتیں تھیں اتنی ہی ہوتی گئیں. جس دن وہ دن آیا صبح کے وقت بادشاہ سلامت نے دروازے کھلوا دیے
اور ایک جگہ بیٹھ گیا. جو سب سے پہلا آدمی آیا نا وہ خاموشی سے آیا, چپ چاپ آیا, اور اس نے آ کے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. کیا ہوا؟ اب بادشاہ اپنی سلطنت اور اپنے جاہ و جلال, جمال, طاقت, قدرت کے ساتھ اس کا ہو گیا, کیونکہ اس نے زبان دی تھی. سوچے نا, لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں سوچتے رہ گئے, اس نے عقل والی بات سوچی اور مین چیز ہی پکڑ لی. تو یوں سوچیں کہ اللہ بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ہم بجائے لوگوں پہ ہاتھ رکھنے کے, لوگوں پہ بھروسہ کرنے پہ, لوگوں کے آگے منہ ٹیڑھا کرنے سے بہتر نہیں ہم اس اللہ پہ ہاتھ رکھ دیں. تو ہمارا اللہ ہے اور ہم تیرے بندے ہیں, بس تو ہمیں اپنا بنا لے اور ہمارے کاموں کو سیدھا کر دے اور اچھا کر دے اور ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. بس اللہ کو پکڑ لے. جب اللہ کو پکڑ لیا تو باقی کیا رہ گیا؟ کچھ نہیں رہ گیا نا. تو بس پھر اللہ کو پکڑ لے. اللہ بڑا ہی غفور الرحیم. یہ میں نے اللہ کے لیے بات سنائی ہے آپ کو کہ دنیا چھوٹی چھوٹی باتیں سوچتی ہے. اللہ کے بس اللہ کو تھام لے, سب کچھ ہی آ گیا. پھر کیا کرنا ہے, اور کچھ کیا چاہیے ہمیں اور. اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دو بادشاہ تھے, ان کی کہیں ملاقات ہوئی اور باتیں ہوتی رہیں اپنی اپنی بادشاہی کی, اپنے اپنے ملک کی, اپنے رایا کی. تو ایک بادشاہ نے دوسرے کو دعوت دی کہ آپ اگلے ہفتے میرے مہمان ہوں گے, فلاں فلاں دن بجے آپ کے آنے کا انتظام کر لیں گے تو آپ آئیں. بادشاہ نے اس کی دعوت قبول کر لی. بادشاہ جب وہاں گیا, اس بادشاہ نے بڑے ہی محبت پیار سے تم تراک سے اس کو ویلکم کیا. کوئی اس کو کہیں اچھا اعلیٰ جگہ بٹھا رہا ہے, کوئی اس کے ہاتھ دھلا رہا ہے, کوئی قیمتی سونے چاندی کے برتنوں میں چیزیں کھانے کی لا رہا ہے, کوئی مہنگے ترین گھوڑے عربی لال وہ اس کے خدمت کے لیے کھڑے ہیں. کہیں یعنی کہ کہیں اعلیٰ سے اعلیٰ پھل ہے, کہیں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا. پھر اس کو پورا اپنا وقت گھمایا ملک, ہر جگہ اپنی خوبصورت سے خوبصورت دکھائی, حتیٰ کہ اس نے اس بادشاہ کو امپریس کرنے کے لیے سب کچھ کیا. اور واقعی میں وہ ملک خوبصورت تھا اور وہاں ہر نعمت تھی. یہ بادشاہ بھی خوش ہوا کہ سب کچھ اچھا ہے. آخر میں جب وہ خدا حافظ کرنے لگا تو اس نے اپنے جتنے لوگ ساتھ آئے ہوئے تھے نا اس بادشاہ کو خدا حافظ کہنے, ان کو بلایا اپنے پاس. آئیں, وہ جب آ گئے تو ان کو کہنے لگا آپ اپنے کپڑے اتار دیں. انہوں نے بادشاہ کے حکم سے فوری اپنے کپڑے اتار دیے. اس بادشاہ نے بڑے شاہانہ طریقے سے دیکھا کہ دیکھا میری رایا اور دیکھا میری حکومت اور میری طاقت, ایک اشارہ کیا, سب ننگے ہو کے کھڑے ہو گئے. اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, آپ ایسے کریں, اب اگلے ہفتے آپ میرے ملک میں آئیں. تو وہ انوائٹ کر کے چلا گیا. تو یہ بادشاہ گیا, انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کو ویلکم کیا, کھانا پینا سیر سپاٹا گھمانا. لیکن انہوں نے کوئی چیز اپنی دکھائی, کوئی نہیں دکھائی, کچھ باتیں بتائیں کچھ نہیں بتائیں. تو اس بادشاہ جتنا شوشا نہیں بنا سکا, اور لیکن اس نے ان کو بڑی عقل مندی سے کوئی کبھی یہ دکھا کبھی وہ دکھا. اب جناب والا جب وہ جانے لگے ہیں نا تو اس نے اپنے ایک غریب کسان تھا جو وہاں پہ اپنی کھیتی باڑی کر رہا تھا, اس نے اس کو بلایا کہ آپ آئیں. وہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ اپنے کپڑے اتار دیں. تو وہ جو تھا نا بزرگ, اس نے بندوق نکال لی. اس نے کہا میں تیری ایسی کی تیسی میں تمہیں بھون کے رکھ دوں گا. میں تمہاری عزت اس لیے کر رہا ہوں کہ تم میرے بادشاہ ہو, میں تمہاری عزت اس لیے کر رہا ہوں کہ تم میری عزت کے نگہبان ہو, میں تمہاری اس لیے عزت کر رہا ہوں کہ تم میری حفاظت کے ذمہ دار ہو. اگر تم مجھے ننگا کرو گے لوگوں کے سامنے تو میں تمہیں چھوڑوں گا. یعنی وہ غیرت والا تھا. تو اس نے دیکھا, بادشاہ کو کہا کہ دیکھو میرا ملک دیکھا اور لوگ دیکھے کیسے ہیں. اس نے کہا کیا ہے جی, آپ نے ایک بندے کو بلایا, کپڑے اتارو, اس نے بھی نہیں اتارا, اور میرے نے دیکھو سب نے اتار دیے تھے. اس نے کہا آپ ایک غریب بکے ہوئے لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور میں ان پہ حکومت کر رہا ہوں جو خود حکومت کرنے کے قابل ہیں. وہ بغیرت نہیں ہیں جن پہ میں حکومت کر رہا ہوں, ان کی سیلف رسپیکٹ ہے. کیونکہ اگر سیلف رسپیکٹ نہیں ہے
تو پھر کچھ بھی نہیں. کیا ہوا اگر ہمیں مرغے چرغے وہ کیا ہوتے ہیں سجیاں اور فلانیاں نہ ملے, ہمیں 2 وقت کی روٹی ملے لیکن ہماری عزت ہو. تو یہی دیکھیں ہمارے ملک میں حال ہے. جو کوئی ہے نا وہ کہتا ہے جی پاکستان کے غریب لوگ ہیں بیچارے, غریب ملک ہے. ہمارا ملک کیوں غریب ہے بھائی؟ پہلے برٹش آئے, وہ ہمیں سب لوٹ کے لے گئے, سونے کی چڑیا کہتے تھے. اس کے بعد جتنی حکومتیں آئیں وہ ہمیں کم وقت لوٹ لوٹ کے لے گئی. ہم کیوں غریب ہیں؟ جنہوں نے ان دشکروں بے ایمانوں کو پالا پھر بھی سروائیو کر رہے ہیں اور زندہ ہیں. میری سمجھ کے مطابق ایک جنرل ضیاء تھا جس نے نہیں لوٹا, کچھ بھی نہیں بنایا. اس کا ایک عام سا گھر ہے ادھر پشاور روڈ پہ, وہ بھی آرمی نے اس کو پلاٹ دیا اور چونکہ وہ کریش ہوا تھا گھر بن گیا, اور اس کی کوئی چیز نہیں. میں جہاں تک جانتی ہوں چشمدید گواہ ہوں. اس کے بعد ایک عمران خان ہے جس نے اپنا جو گھر ہے بھی وہ بھی ملک کے نام لکھ دی ہے, اور وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے. اس کی پوری ٹیم کی میں نہیں قسم کھاتی, وہ کیا ہے مجھے نہیں پتا, مجھے انٹرسٹ بھی نہیں ہے. مجھے اپنے عمران خان اپنے ملک کے پرائم منسٹر تک میرا تعلق ہے, وہ جو بھی کر سکتا ہے کرتا ہے. ہمارے دیکھیں, اگر آپ دیکھیں ہماری حکومتوں کو تو کھا پی کے بینکیں بھر کے بے ایمانی کے طریقے سے پیسے باہر ٹرانسفر کر کے اپنی نسلوں کو پال کے اتنا کچھ بنا کے کہ جو ان کی نسلوں کو دوبارہ کچھ نہ کرنا پڑے. اور موٹے چھوٹے کدو یہ جو سارے, اور بیٹی جو ایسے بولتی پھرتی ہے ہر جگہ بیوقوفوں کی طرح, یہ جمع کر, اور اس طرح کے سارے زرداری اس سے بڑھ کے, بھٹو اس سے بڑھ کے, جتنے بھی آئے ہیں سارے چور کے بچے آپس میں مشورہ کے پہلے کبھی تمہاری باری کبھی میری باری, اور لوٹ کے لے گئے. اور ہمیں کہتے ہیں بیچارے ہمارے عوام. ہم کیوں بیچارے؟ منوسو بیچارے تم لوگ ہو جو چوری کے پیسے سے پلے ہو اور جو چوری کے پیسے سے اپنے خاندان کو پال رہے ہو. تم سانپ اور بچھو اپنے بھر رہے ہو قبروں میں, اپنے بچوں کی قبروں میں, ان کے پیٹوں میں. آخر اپنا انجام تو دیکھنا. اللہ رب العزت ہمیں حلال روزی دے, ہم چاہے تھوڑی کھائیں, عزت کی کھائیں, بغیرت نہ بنے. تم باہر کے ملکوں میں جا کے ان کے جوتے سیدھے کرتے ہو, جیسے وہ کہتے ہیں یس سر کرتے رہتے ہو. بولنا آتا نہیں ہے, چٹ پڑھ لی تو بول لیا, چٹ رکھی گئی تو چپ رہ گئے. یہ تو ہماری حکومت ہے. کتنے ایم این اے, ایم پی اے, منسٹر, چیف منسٹر, ان کو ہم پال رہے ہیں. کوئی ہے ملک میں کام کرنے والا؟ پھر آپ آ جاؤ جوڈیشری, 10 گاڑیاں آگے جا رہی ہیں, 10 گاڑیاں پیچھے جا رہی ہیں. پورے 30 سال کام کیا, لاکھوں سے لاکھوں, سب سے زیادہ تنخواہیں لی, مراعات لیں. اس کے بعد ریٹائر ہو کے بھی جناب وہ ساری چیزیں مراعات ان کے پاس رہنی, اور کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک کیس کا ان سے فیصلہ نہیں ہوتا صحیح ایمانداری سے. کبھی ثبوت گم جاتے ہیں. وہ کراچی کا کون تھا وہ جس نے, اب مجھے نام نہیں یاد آ رہا, جس نے بیان خود دے دیا تھا کہ ہاں میں نے بہت سارے قتل کیے ہیں, اور اس کو اب 2-3 ہفتے پہلے عدم ثبوت کی بنا پر چھوڑ دیا. یہ تو ہماری جوڈیشری ہے جی, یہ تو ہمارے لائر ہیں, یہ تو ہماری کورٹ کچہری ہیں, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بے ایمانی ہے. اور اس طرح ہی ہمارے یہ ساری پولیس ہے, بک جاتی ہے چند پیسے لے کے. مری میں گاڑیاں جانے دی, کس نے جانے دی؟ پولیس نے نا, پیسے لے کے جانے دیا. اور لگ گئے کمشنر, ڈی سی, سارے ان کا کام گیا کہ اب وہ وہاں تو نہیں کھڑے تھے, ہیں تو وہ بھی چور. اور آپ یہ دیکھیں کہ مولوی ہیں, گدیاں سنبھالی ہوئی ہیں, پیسے کھا رہے ہیں, دم درودوں کا بہانہ لگا کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری قوم جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہو رہی. قوم کس کا کام تھا قوم کو سکھانا؟ ان مولویوں کا. کس کا کام تھا سکھانا؟ ان استادوں کا. کس کا کام تھا ان کی ویلفیئر کا سوچنا؟ یہ تو پھر بہت اچھی قوم ہے جو ماشاءاللہ اتنے ڈشکرے, اتنے چوروں کو پال رہی ہے, پھر بھی زندہ ہیں, کھا پی کے سوتے ہیں. اور ان کو بیچاری اور غریب کہنا. غریب وہ ہیں جو چور ہیں, جو لٹیرے ہیں, جو بے ایمان ہیں. غریب میری قوم نہیں ہے, یاد رکھیں, غریب میری قوم نہیں ہے. میری قوم تو الحمدللہ پھر بھی سروائیو کر رہی ہے, چوروں کے اندر, ڈاکوؤں کے اندر, بے ایمان جھوٹوں کے اندر, جھوٹے قرآن اور قسمیں کھانے والوں کے اندر. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خزانوں سے دے, ہمیں کسی ملک سے کچھ نہیں چاہیے, اللہ ہمیں خود دے. یہ لوٹ لوٹ کے ہمیں لے گئے ہیں. اگر عمران خان جیسا ہمارے اللہ نے ہم پہ رحم کیا اور اس کو رہنے دیا تو کچھ سالوں میں ملک کا مقدر بدل جائے گا.
لیکن حالات تو ٹھیک ہوتے ہوتے ہوں گے نا. اپوزیشن تو اس لیے رو رہی ہے کہ یہ اب ہماری بےایمانیاں رک گئی ہیں, ہماری حکومت رک گئی ہے, تو اگر یہ رہ گیا تو ہم کریں گے کیا؟ بات تو بس اتنی ہے نا, اور تو کوئی بات نہیں ہے نا. تو یہ آج کے میرے تھے سنہری حروف جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ جو باتیں ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں, بجائے اس کے کہ میں ایویں کہانیاں آپ کو سناؤں. اب ہم جاتے ہیں اپنے مطلب کی طرف. ٹھیک ہے کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں, بات کام ہے آپ کا, کوئی کاغذ کہیں آفس سے سائن ہو کے آنا ہے, کوئی کسی بندے نے سائن کرنا ہے, کسی بندے نے کوئی بات ماننی ہے, لیکن وہ ماننے بھی نہیں آ رہا, یعنی وہ خدا بن گیا. وہ کہتے ہیں نا بندر کی کسی کو پوٹی کی ضرورت پڑی تو اس نے کہا بھائی یار تو پہاڑوں پہ جا کے پوٹی کرتے ہیں, ادھر تو کرتا ہی نہیں. یہ ہماری حالات ہے, تاکہ ہمارے دماغ ادھر ہی چڑھ جاتے ہیں اوپر جب کوئی کام پڑے. تو میں آپ کو اللہ کے قرآن حکیم کی آیت بتاتی ہوں جس سے کسی کی کیا مجال ہے کہ مانے نا. مشکل کام نہیں ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. سورہ فاطر اس کی آیت نمبر 22 کا آخری پورشن, اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر درود شریف آپ 11 پڑھیں, 21 پڑھیں, 7 پڑھیں, 9 پڑھیں, 3 پڑھیں. یہ تو جتنی لپسٹک لگائیں گے اتنا ہی حسن چڑھے گا. مہندی کو جتنی دیر لگائے رکھیں گے اتنا ہی رنگ چڑھے گا. گڑ جتنا ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ہر شخص سے بات منوانے کا عمل. اگر کوئی آپ کی بات نہ مان رہا ہو تو یہ عمل کریں, غلط کاموں کے لیے نہیں, نعوذ باللہ, آپ کے حق پہ. اول آخر درود شریف پڑھیں, درمیان میں یہ سورہ فاطر آیت نمبر 22 کو پڑھیں. ہر حاجت اور جلد دعا کی قبولیت اس سے ہوگی. یہ آپ تصور کر کے پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں, اور اللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کے دل میں ایسا رحم اور اللہ خوف ڈال دے گا کہ وہ جو آپ کا حق کا کام ہے وہ کر دے. میں نے دیکھا ہے نا آفسز میں بعض دفعہ کوئی کاغذ گیا ہوتا ہے, 4 ہفتے جاتے رہو, وہ کہتے ہیں اچھا جی, کل جی, پرسوں جی. رشوت کوئی دے دے تو پھر اسی وقت کر دیں گے, پھر تو جھوٹا کاغذ بھی بنا کے دے دیں. یہ تو ہے نا. ہر حاجت کے لیے اور جلد دعا کی قبولیت کے لیے بھی آپ اس کو بعد نماز فجر یا بعد نماز مغرب یا عشاء پڑھ سکتے ہیں 300 بار. پھر اس کے لیے 300 بار پڑھیں ہر حاجت کے لیے, اور کسی شخص کو منانے کے لیے 21 مرتبہ. یہ دعا, یہ آیت ہے ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اور اللہ سناتا ہے جس کو چاہے, اور تو نہیں سنانے والا قبروں میں پڑوں کو. یعنی کہ جو اللہ کا حکم ماننے والے ہیں وہ تو سن لیں گے, جو نہیں ماننے والے اللہ نے ان کو کہا ہے گویا قبروں میں پڑے ہیں, مرے ہوئے ہیں, انہوں نے سننا نہیں ہے, تو نے ان کو کیا سنانا ہے. وہ نہیں ہے سورۃ یاسین میں 9 نمبر آیت, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی, ان کے پیچھے دیوار بنا دی, ان کو اوپر سے ڈھانک دیا, سو ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا, کچھ نہیں سوچتا. یہی حساب ہے کہ اللہ سناتا ہے جس کو چاہے, اور تو قبروں میں پڑوں کو تو نہیں سنانے والا. یہ 22 نمبر آیت کا آخری یادہ ہے. آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. حاجت پوری کرنے کے لیے 300 بار, اور کسی کو کسی بات پہ منانے کے لیے, جیسے کوئی کاغذ پہ سائن ہونا ہے یا کوئی کام ہونا ہے کسی آفس میں کسی جگہ پہ, اس کے لیے آپ نے 21 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ صبح شام پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ کا کام جھٹ پل اللہ رب العزت کر دے گا. اب میں آپ کو بتاؤں بڑھاپے میں عقل اور اعصاب کیسے سلامت رہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ آدمی پر بڑھاپا آتا ہے تو ایک ایسی عمر کو چلا جاتا ہے کہ جس کو اللہ نے نکمی عمر کہا ہے. نکمی. عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, جو کچھ یاد تھا وہ سب بھول جاتا ہے.
جس خوش قسمتوں کو قرآن حکیم کی تلاوت نصیب ہے وہ بڑھاپے میں اس طرح جائیں گے کہ ان کا دماغ، عقل، یادداشت سب ٹھیک ہو۔ آپ دیکھنا وہ 1 منٹ میں آپ کو ہر بات بتائیں گے، قرآن کی بھی اور حدیث کی بھی، ان کی یادداشت اللہ رب العزت بالکل صحیح رکھیں۔ یہ ابن عباس سے روایت ہے کہ قرآن پڑھنے والے اسی طرح رہیں گے، وہ نکمی عمر سے محفوظ رہیں گے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کو دیکھ کے۔ سننا ایک الگ ہے، اس کا بھی ثواب ہے، بہت ثواب ہے، لیکن پڑھنا، دیکھنا۔ قرآن حکیم دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، آخری عمر تک ان کے اعزاز سلامت رہیں گے۔ جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہیں گے وہ نکمی عمر سے سلامت رہیں گے، اپنی پناہ میں اللہ کے رہیں گے۔ عقل سلامت رہے گی، حافظہ سلامت رہے گا، سمجھ بوجھ سلامت رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر قرآن کی غذا استعمال کرتے رہیں گے آخری عمر تک تندرست رہیں گے اور تمام اعصاب آپ کے صحیح سلامت رہیں گے۔ دل کی سختی ہے، دل کی بے چینی ہے، دل کی بے سکونی ہے، دل کی فکریں ہیں، دل کی مایوسی ہے، تلاوت قرآن کیجئے اور اس کی کثرت کیجئے، پھر دیکھیں۔ اللہ نے کہا ہے نا، الا بالقرآن تطمئن القلوب، الا بالقرآن تطمئن القلوب۔ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کا دل سکون میں آ جاتا ہے۔ کوئی ہے شک اس میں؟ نہیں ہے نا۔ اور اندر ایک کرب ہے، مستقبل کا خوف ہے، قرض کا بوجھ ہے جان لیوا، گھریلو مشکلات ہیں، بے اولادی ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کی کثرت کیجیے، میں ریکویسٹ کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے علاج دیا ہے نایاب دولت قرآن پاک کی شکل میں۔ پھر خدا کا کرم اور مہربانی دیکھیے، فرمایا جو لفظ اس کو پڑھتا ہے نا، یعنی الف پڑھتا ہے، لام پڑھتا ہے، میم پڑھتا ہے، اس کا معنی تو اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ جو سمجھ کے پڑھتا ہے یا بغیر سمجھ کے پڑھتا ہے، اور الف لام میم کا معنی تو کوئی بھی نہیں جانتا، مگر اب اللہ کا کرم دیکھیں کہ جو سمجھ کے پڑھتا ہے یا بغیر سمجھے، پھر بھی اللہ رب العزت ہر لفظ کے بدلے 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کی مہربانی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ہاں، یہ آگے کی بات ہے۔ قرآن کی بتائی زندگی دیکھیں، پھر اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھالیں۔ اللہ تو کرم فرمانے والا ہے، اس کی طرف پلٹ جائیں، ابھی بھی وقت ہے۔ جب تک سانس ہے پھر قبر ہے، سانپ ہے، بچھو ہے اور کیڑے ہیں، اور ہم ان کی خوراک۔ سب ختم ہو جائے گا، نیکی اور بھلائی ختم نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ اگر اللہ نے تمہاری ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ آزمائش ان کے لیے جن کو اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ آزمائش ان کے لیے ہے جن کو اللہ چاہتا ہے، وہ کوئی گناہگار نہیں ہے، اللہ ان کو چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ تو اس میں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامت انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ ہماری موت سے پہلے ہمیں بخش دینا، معاف کر دینا۔ وارحمنا عند الموت، اور موت کے وقت ہم پہ رحم کرنا، جان کنی کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ ولا تعذبنا بعد الموت، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا قبر کا۔ ولا تحاسبنا یوم القیامت، اور ہمارا حساب قیامت کے دن آسان لینا۔ انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ ایک تو ہی تو ہے جو یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک آخری بات جو بتاؤں، وہ کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کہ وہ یہ جو دم درود ہے نا، میرے بچے پہ دم کر دو، میری بچی پہ دم کر دو، میرے سر پہ دم کر دو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے دم درودوں کے لیے کسی کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی دعا بتائی ہوئی ہے، اور قرآن میں اللہ نے بتائی ہے، اور باقی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ایسی دعا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اگر کوئی والدین اپنے بچوں پہ نظر پڑے، چاہے دن میں 200 بار پڑھے، 1 دفعہ پڑھے، 10 دفعہ پڑھے، وہ
وہ دعا پڑھ دیں تو ان کے بچوں پہ کبھی بیماری، پریشانی، حادثہ، تکلیف نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ ہمیشہ تندرست رہیں گے جتنی دفعہ نظر پڑے۔ اسی طرح اب اولاد ذرا سمجھدار ہو گئی ہے تو اولاد کی نظر اپنے والدین پہ پڑے اور وہ اپنے والدین پہ پڑھ کے دم کرے کہ جس طرح یہ اب تندرست ہیں اسی طرح ہی رہیں، تو اس کے والدین کبھی بیمار نہیں ہوں۔ اب میں آپ کو دعا بتاؤں کیا ہے؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان اللہ، غلط نہ کوئی لفظ بتا دوں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے نظر نہیں لگتی۔ ماں کہتے ہیں اپنے گھر میں انٹر ہو، وہ سورہ کہف میں ہے نا کہ جس کا پورا باغ اجڑ گیا، کہ تم جب وہاں گیا کیوں نہ پڑھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، پڑھ لیتے تو تمہارا باغ تو نہ گرتا نیچے سارا برباد ہوتا۔ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا ترجمہ ہے جو چاہے اللہ، میں نہ نیکی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، نہ برائی سے بچ سکتا ہوں یا سکتی ہوں جب تک اللہ نہ چاہے، اگر اللہ میری مدد نہ کرے۔ میں شہادت دیتا ہوں اللہ ہی ہر چیز پر مکمل قادر ہے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس طرح اگر اولاد عقل مند اور والدین سے محبت کرنے والی ہو تو اپنے والدین کو دیکھ کر اسی طرح کہے تو اس کے والدین بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ تندرست رہیں گے۔ اب ایک سوال آ گیا اس میں، والدین کو تو اپنے بچوں پہ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے کریزی ہوتے ہیں، بیچارے نیکی، گناہ، چوری، بےایمانی کر کے بھی بچوں کے پیٹ میں لا کے ڈالتے رہتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ حساب تو اپنا اپنا دینا ہے ہر ایک نے۔ حرام کی روزی پیٹ میں جائے گی، دعا بھی قبول نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ماں باپ ہے نا کمزور ہے، تو وہ تو 200 دفعہ بھی اولاد کو دیکھیں گے دعا کر لیں گے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ماں باپ تو پڑھیں گے بچوں کو دیکھ کے دم کر دیں گے اللہ تیری سپورٹ ہے، آمنت باللہ و اعتصمت باللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کے دم کریں گے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ پیرنٹ تو پڑھ لیں گے، چلو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے پڑھ لیا، کیا ہم نے اپنے بچے تیار کیے ہیں ان لائنوں پہ کہ وہ بھی اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے پڑھیں؟ نہیں، میرا جواب ہے نہیں۔ بچے جتنے مرضی نیک ہوں، محبت پیار کرنے والے ہوں، بس ان کا محبت یہی ہے، لو یو مما، لو یو پاپا، ادھر سے ہو گیا ادھر سے ہو گیا، لو یو بابا، جو بھی کہیں وہ، لو یو ڈیڈی، تو وہ دم نہیں کریں گے ماں باپ کے اوپر، کیونکہ ہم ان کا قصور نہیں ہے، ہم نے ان لائنوں پہ ان کی ٹریننگ ہی نہیں کی، ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن والی جگہوں سے ان کو پڑھا دیا، ہم نے زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کے اعلیٰ سے اعلیٰ شعدار جگہوں سے ان کی تربیت، تیاری، پڑھائی کرا دی، اپنی جان مال، اپنی راتوں کی نیند، اپنی جو کچھ بھی کمایا ان پہ لگا کے ان کی تربیت کر دی، ان کو اللہ نے کامیاب کر دیا، بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ کیا ہم نے ان کو وہ چیزیں بتائیں جو اللہ کا حکم تھا کہ بتاؤ؟ کیا ہم نے ان کو وہ چیزیں سمجھائیں؟ کسی نے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، وہ بھی اتنی اچھی طرح نہیں پڑھایا جس طرح ہمارے والدین نے ہمیں پڑھوایا تھا، قرأت کرنے والوں سے اور قاریوں سے اور حافظ قرآن سے، بڑے بڑے عالموں سے، ٹیسٹ بھی دلواتے رہتے تھے بلوا کے کہ ٹیسٹ لیں بچوں کے، ان کو تسلی نہیں ہوتی تھی، اور وہ ہمیں پڑھنے پہ لگائے رکھتے تھے۔ قرآن کی ایک جلد پڑھو گے اتنے 1000 روپیہ ملے گا۔ اس زمانے میں جب ہم بچے تھے کئی ہزار کون دیتا تھا؟ 5-10 روپے ملتے ہوتے تھے لوگوں کو مشکل سے، وہ بھی کوئی کھاتے پیتے کرانے۔ تو اتنی نمازیں پڑھو گے تو اتنے 1000 روپے ملیں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے۔ تو بچوں کو اصل میں وہ تیار کر رہے تھے کہ یہ ہمارے گھوڑے اچھے تیار ہو جائیں۔ کیا ہم نے ایسا کیا؟ ہم نے پوری دنیا میں پڑھنے بھیج دیا، چاند پہ چلے گئے، لیکن ہم نے تو ان کو صحیح نماز کی تربیت نہیں دی۔ ساری رات جاگتے ہیں، فجر کے وقت سو جاتے ہیں۔ بہت کم بچے ہیں جو پڑھتے ہیں، میں نہیں کہتی کہ 100% نہیں پڑھتے،
میں کہتی ہوں کہ پڑھتے ہیں لیکن بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر۔ تو آئیے دعا کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سلام پھیرنے سے پہلے 3 دفعہ، یا پھر یہ پڑھ لیا کریں ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا اللہ میرے والدین کو جو نعمتیں دی اس پہ بھی میں شکر کر رہی ہوں کہ میرے والدین کو دی، تب بھی انہوں نے ہمیں عیاشی کرائی نا، اور میری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ یہ سیریس ہو کے مانگا کریں، یہ ڈرامے، یہ ٹی وی، یہ قسطیں، یہ فلانا آ گیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں، میں نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے کبھی کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے بھی کوئی ایک آدھ جو زیادہ ہی مشہور ہو گیا، جیسے وارث، جیسے کوئی، تب ویسے بھی چھوٹے تھے، کچھ عقل ہی نہیں تھی۔ میرا پہلا جو بیٹا ہے اسامہ، اللہ زندگی دے رہتی دنیا تک، وہ کچھ مہینے کا تھا جب یہ آتا تھا، اور اتنی عمر بھی نہیں تھی، 19 سال 19.5 سال عمر تو نہیں ہے اس وقت کی بات۔ تو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، نیکی کی طرف لگائیں ان کو۔ ہم کہتے ہیں نماز پہ سوئے ہیں بیچارے، اگر ہمارے گھر میں آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے، کیا ہم کہیں گے ہمارے بچے سوئے ہیں بیچارے؟ اگر ہم ان کو کھینچ کے جگانے والے ہوں تو وہ نمازی، تہجد گزار۔ دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے، تہجد پڑھو، پھر فجر پڑھو، پھر بیٹھے ہی رہو، پڑھتے ہی رہو، اس کے بعد اشراق کے نفل پڑھو، حج عمرے کا ثواب ہوگا، اس کے بعد اس کے 2 گھنٹے کے بعد نماز اوابین، اس وقت 6 نفل پڑھو۔ میں کل دیکھ رہی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے مغرب کے بعد اوابین نہیں ہوتی۔ ہم نے بھی بچپن میں سنا تھا اپنی دادی سے، اپنی ماؤں سے، اوابین مغرب کے بعد 6 نفل وہ پڑھتی تھی۔ اللہ ان کو، میری پھپھو، میرے ماموں، الحمدللہ کہ ہمارا گھرانہ اللہ نے ٹھیک ہی رکھا ہوتا۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ اوابین صبح ہے، چاشت اور اشراق کے درمیان میں اوابین کی نفل ہے۔ اس کے بعد چاشت، اللہ نے کہا 365 جوڑ ہیں، ان کا صدقہ ہے، اس لیے اس کو ضرور پڑھو۔ پھر آگے ظہر ہے، پھر عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ اللہ نے کہا عشاء کا بس سو جاؤ، پھر جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ پھر تہجد پہ فریش ہو کے اٹھ سکے۔ تو یہ میرے آج کی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین کے جنت الفردوس میں بلند سے بلند درجات کرے۔ ہمارے والدین نہیں، ہمارے ننہال، ددھیال، سسرال، عزیز رشتہ دار، اگلی اس سے اگلی پشتے میں نبی کی ساری امت، اللہ ان کی بخشش کرے، ان پہ رحمت کرے، ان کی قبروں پہ اللہ رحمتوں کی بارشیں کرے، اور جتنے میرے نبی کی امت کے لوگ چلے گئے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا آسان کرے، اللہ ہمیں برائیوں سے بچائے، اللہ ہمیں کسی کے حسد سے، کینے سے اور کوئی مکاریوں چلاکیوں سے بچا کے رکھے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں ایسا کر دے کہ زندگی بھر ہماری کبھی کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہونے پائے۔ الحمدللہ نہیں ہوتی، کبھی بھی ہو ہی نہ، بس ہو ہی نہ، اور اللہ ہمیں اپنی صحت میں رکھے۔ اگر آپ یہ والی دعا جو میں نے بتائی ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہ پوری آپ پڑھیں گے، اپنے بچوں پہ دم کریں گے، اپنے آپ پہ خود ہی کر لیا کریں، سارے جسم پہ ہاتھ پھیر لیے، وہ تو کر سکتے ہیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ بھی پڑھا کریں، اور اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، یہ ہر برائی سے، ہر تکلیف، ہر بیماری سے بچنے کی دعا ہے، تو اس کو آپ پڑھ لیا کریں۔ کسی کا کوئی سوال ہو، کسی نے کچھ پوچھنا ہو، تو یہ جو میں نے آج باتیں بتائی ہیں، جس میں یہ ہے کہ جس سے کوئی بات مان جائے یا حاجت پوری، اس کے لیے بہت لوگوں کا فرمائش تھی، تو آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خوش رہیں، آباد رہیں، خوشحال رہیں، خدا حافظ۔